Assalamu alaikum and welcome to PSL Cricket Hangama, brought to you by Cadbury's. But this show has been presented by Coca-Cola, brought to you by Zameen.com and of course sponsored by Alpers. But जो हमारे ट्रांसमिशन पार्टनर्स हैं वो हैं मरीना स्पोर्ट्स सिटी. और थोड़ा सा इससे पहले कि मैं प्रोग्राम में अंदर जाऊं, मरीना स्पोर्ट्स सिटी ये एक स्पोर्ट्समैन के लिए एक आपके लोग एक इनोवेटिव प्रोजेक्ट है जो कि अल जलील बिल्डर्स ने बनाया है. एंड इट इज़ टेकिंग द स्पोर्ट्स sort of that area into a new revival of sports. So basically ये होम भी है लाहौर कलंदर्स का, और साथ साथ ये जो मरीना स्पोर्ट्स सिटी आ रही है ये स्पोर्टिंग पीपल के लिए तो है ही है, लेकिन इसमें और भी लोग बिल्कुल आके दे कैन बी परचेजेस एंड थिंग्स लाइक दैट. आज पिंक PSL है और वो ब्रेस्ट अवेयरनेस डे है, तो आज जो कलर्स हैं PSL के वो पिंक हैं. और ऑब्वियसली अभी पता चल जाएगा कि कहाँ बैंड पहनेंगे क्या होगा, बट दे विल बी, एंड इट इज़ अ ग्रेट थिंग कि PSL ने इसको एक्नॉलेज किया. और ऑफ कोर्स ब्रेस्ट अवेयरनेस डे को हमने इन अ स्पोर्टिंग चैनल इसको हम आगे लेके आए. आज इंटरेस्टिंग मैचेस हैं. कराची किंग्स एंड पेशावर ज़ल्मी. के तो अपना काम कर रहे हैं और हमारे भी के बड़ा ज़बरदस्त काम कर रहे हैं. अब कराची के क्या करेंगे, वील हैव टू वेट एंड सी. और पेशावर ज़ल्मी क्या करेगा ये भी हम देखेंगे. आज हमें ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान के साबिक कप्तान इंतखाब आलम, और ऑफ कोर्स आज सलीम मलिक नहीं है क्योंकि उन्होंने कहीं इंस्पेक्शन पे जाना था, वो भी बताएंगे किस इंस्पेक्शन पे गए. लेकिन आमिर मलिक जिन्होंने अपने T20 वर्ल्ड कप में हमें देखा, ये हमारे साथ मौजूद है. एंड ऑफ कोर्स नन अदर देन मिसबाह हक, पाकिस्तान फॉर्मर टेस्ट कैप्टन, यहाँ हमारे साथ बैठे और अपनी एनालिसिस देंगे. और ख़बर हसनैन, उनको जो ऑस्ट्रेलिया में जब खेल रहे थे तो 2 जनवरी को ये रिपोर्ट हुए कि इनका एक्शन सस्पेक्ट है, तो डिसीजन आ गया, अब उनको सस्पेंड कर दिया है इंटरनेशनल क्रिकेट से, और जब तक इनका वो कहते हैं एक्शन क्लियर नहीं होगा इसको आगे नहीं करें. ये PSL और HBL का एक यूनानिमस डिसीजन है, इस पर हम देखेंगे. मोहम्मद आमिर का आपको पता है वो रूल आउट हो गए इंजरी के साथ. और एक और जो इंटरेस्टिंग चीज़ है कि जॉश हेज़लवुड ने कहा था कि शायद ऑस्ट्रेलिया की पूरी टीम ना आए, शायद लड़के इधर आए ना आए, लेकिन पैट कमिंस की बड़ी अच्छी एक स्टेटमेंट आई है कि नहीं, जितने भी लड़के हैं ये सब पाकिस्तान का टूर करेंगे जो कि अगले माह 8 तारीख को शुरू होगा. सो दिस इज़ गोइंग टू बी अ ग्रेट न्यूज़ फॉर क्रिकेट लवर्स. एंड एक और जो चीज़ है क्रिकेट लवर्स के लिए कि माइकल वॉन जो कि बरतानिया के फॉर्मर कैप्टन हैं, उन्होंने कहा है कि PSL जो है इट इज़ एज गुड एज IPL. ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट है, मैं समझता हूँ, कमिंग फ्रॉम अ फॉर्मर इंग्लैंड कैप्टन. इस पर भी हम बात करेंगे. लेकिन आज जो सारे मैचेस हैं, मैं इसके पर इनसे शुरू कर दूँ आपकी इजाज़त से. मिसबाह, पेशावर ज़ल्मी एंड कराची किंग्स. जी, मेरे ख़्याल में दोनों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट मैच है, और ऑब्वियसली स्ट्रगल कर रही है कराची किंग्स. चाहेंगे कि वो वापस आएँ, विनिंग उस पर दोबारा से अपनी कोई विन रजिस्टर कराएं. और जो उनको प्रॉब्लम्स हो रही हैं बैटिंग बॉलिंग हर जगह पे, इस टाइम लग रहा है कि सारी बेसिस खाली हैं उनकी, उनको कवर करना उन्होंने. बाबर आजम के लिए बड़ा इम्पोर्टेंट है कि वो स्ट्रगल कर रहे हैं बैटिंग में थोड़ा सा. एंड कराची किंग्स ऑब्वियसली वांट कि वो आके परफॉर्म करें, अच्छा स्टार्ट दें. शर्जील ऑन द अदर हैंड इज़ प्लेइंग वेरी वेल, बट ओवरऑल बॉलिंग भी उनकी थोड़ी सी प्रॉब्लम में है. पेशावर ज़ल्मी एटलीस्ट उनसे कुछ बेहतर क्रिकेट खेल रही है, लेकिन दोनों टीमें जो हैं वो उस तरह नहीं है कि टॉप की 2 या 3 टीमों में हो. तो आई थिंक दिस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गेम फॉर बोथ टीम्स, और दोनों चाहेंगी कि ये मैच जीतें. तो इन दैट आई थिंक regard it is going to be a very good match. क्यों जी, स्केप, डू यू एक्सपेक्ट एनी चेंजेस? यू थिंक कि रहेंगी कि सेम टीम्स पुरानी? मेरे ख्याल तो सेम टीम ही खेलेंगी. 3 मैच हार चुके हैं कराची किंग्स और ज़ल्मी 1 जीत चुका है. तो मैं समझता हूँ इट्स अबाउट टाइम कि दे शुड वेक अप. और अगर आज का भी मैच हार जाते हैं तो फिर इनके लिए बहुत ही मुश्किल हो जाएगा. लेकिन मुझे लगता है कि अगर ये आज अपनी फुल पोटेंशियल पे खेलें, और बाबर आजम को के इज़ अंडर लॉट ऑफ प्रेशर, बैटिंग वाइज भी, थोड़ी कप्तानी के भी जो उसने कुछ डिसीजन लिए हैं बॉलिंग चेंजेस में,
تو آج میری گٹ فیلنگ مجھے بتا رہی ہے کہ آئی تھنک پرابلی آج کراچی از گوئنگ ٹو ون ٹوڈے. لیکن مجھے محمد لگتا ہے نبی is not really coming out with that that potential he has. ہاں اسی لیے میں نے یہ بات کی ہے میں نے کہ ابھی تک ان میں سے جتنے بھی مین پلیئر ہیں نا دے ناٹ پلینگ اپ ٹو دیئر فل پوٹینشیل. تو آج مجھے لگتا ہے کہ آج جو کراچی کنگ ہے پرابلی دے ول ون ٹوڈے. مجھے لگتا ہے ایسا ہے آج. اچھا عامر، بابر اور شرجیل یہ تو ٹھیک جا رہے ہیں، لیکن جو مڈل آرڈر ہے اٹس ناٹ کلکنگ. نہیں، اگر آپ پورا تینوں میچ دیکھیں اس میں تو کہیں پہ بھی آ کر کے یہ نہیں ہوتا کہ آپ 6 اوور آ کر کے آپ نے پورے کھیل لیا. شجیل ایک اچھا کھیلا، پہلے تو 6 اوور نہیں ان سے کھیلے جا رہے. بابر کبھی بھی پہلے، کیونکہ میں شروع سے کہتا ہوں کہ گیم جو ہے یہ 2020 پہلے 6 اوور اور آخر کے 4 اوور یہ یہاں پہ ہے. یہاں پہ اگر آپ نے کیش کروا لیا تو آپ کا ایک اچھا ٹوٹل ہو جاتا ہے. کراچی کی ٹیم نے پچھلے تینوں میچوں میں جو ان کی باڈی لینگویج ہے، جس طریقے سے وہ کھیلنے ہیں، جس طریقے سے بیٹنگ آرڈر ہے، کوئی شفلنگ نہیں ہے. جو انفارم بیٹس مین ہے اس کے لیے 2 اوور بچتے ہیں، وہ کھیلنے آتے ہیں اور کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہے ایسا کیوں ہو رہا ہے. اور جو باہر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ یہ ساری چیزیں دیکھ نہیں رہے. آج اگر ان کو میچ کھیلنا ہے، اگر آج جیت کی طرف جانا ہے تو ان کو تھوڑا سا شفلنگ کرنی پڑے گی. 6 اوور جو پہلے ہیں وہ آپ کو کیش کروانا ہے. شجیل بہت اچھا کھیل رہا ہے، بابر ویسا نہیں کھیل رہے. بابر ہے شروع سے ہی اگر آپ دیکھ لیں تو وہ ہارڈ ہٹنگ نہیں کرتے ہیں، لیکن وہ سرکل میں کھیلتے رہتے ہیں، سنگلز روٹیٹ کرتے رہتے ہیں. لیکن آج ان کو اتنا اچھے وکٹس ہیں، پہلے میچ کو نکال کے جتنی زبردست کراچی کے وکٹس ہیں، 150 کے اوپر اگر رنز ہو جائیں کسی بھی وکٹ تو آپ اچھی وکٹ کنسیڈر کرتے ہو اس کو. اچھی وکٹ، اچھی پچ چل رہی. تو یہ ہے کہ آج ان کو کرنا پڑے گا اور ایک انفارم پلیئر جو ہیں ان کو اوپر لانا ہوگا. جیسے عماد ایک میچ بہت اچھا کھیلا تھا، لیکن میں دیکھ رہا ہوں نہ وہ بالنگ کر رہا ہے نہ وہ اوپر بیٹنگ پہ آ رہا ہے. ان لوگوں کو کرنا تھا وہی اپنا 1-2 اوور کے لیے. تو سر اس سے ان کے لیے مشکل ہوگا اگر انہوں نے آج میچ جیتنا ہے. پشاور کی بولنگ جو ہے ان کمپیریزن اٹ از اسٹرگلنگ. وہاب بھی رنز دے رہا ہے، ہریش بھی ہے، قادر بھی ہے. سو اس کے کیا کریں گے اس پہ؟ آئی تھنک مجھے لگتا ہے دونوں ٹیموں میں شاید ایڈیشن ہو. آئی ایم ناٹ شیور کہ وہ اویلیبل ہیں کہ نہیں. کرس جارڈن مجھے لگتا ہے کہ وہ اگر کھیل سکتے ہوئے تو آج ضرور کھیلیں گے. وہ آ چکے ہیں. اور پشاور زلمی کے ساتھ ثاقب محمود ان کے امپورٹنٹ بالر تھے پچھلے پی ایس ایل میں بھی. جب بھی وہ کھیلے ہیں پشاور سے، از اے ویری گڈ بالر. نیا بال بھی اچھا، ایکسپیرینس بھی ہیں، بہت زبردست بالنگ کرتے ہیں، اچھی جگہ پہ کرتے ہیں، سوئنگ بھی کرتے ہیں بال کو، بہت کنٹرول ہے. اسی طرح بیچ میں آ کے یا اینڈ پہ جیسے انہوں نے بات کی نا کہ 4 اوور بڑے ضروری ہیں. اوپر کے 6 اوور بالنگ کرتے ہوئے، بیٹنگ کرتے ہوئے بھی تو آپ کے پاس بالر اچھے ہونے چاہیے جو آ کے وکٹس لے سکیں اپ فرنٹ. پھر آخری کے 3 سے 4 اووروں میں 2 اوور اگر آپ کے پاس جیسے وہاب کے ساتھ اگر پیئر اپ ہو جاتا ہے ثاقب، تو آئی تھنک وہاں پہ ان کی اسٹرینتھ آئے گی. سیم فار کراچی، کرس جارڈن اگر وہ کھیلتا ہے پاور پلے میں بھی 1 آدھا اوور وہ کرتا ہے، اور دین ڈیتھ پہ آ کے وہ بڑے امپورٹنٹ ان بٹوین کہیں نہ کہیں وہ آ کے 1 اوور کرے گا، اور 2 اوور اینڈ کے وہ اسپیشلسٹ ہے. اور فیلڈنگ اور ہر لحاظ سے میرا خیال میں وہ مجھے لگتا ہے کہ یہ دونوں اگر کھیلیں گے تو تھوڑی دونوں کی ٹیمیں بہتری ہو. سو جنکس کے ایک تو ہمارا کے ہے نا، یہ کراچی کنگز ہے. یہ جو جنکس ہے یہ یو تھنک اٹ ول بریک ٹوڈے یا اٹ ول کنٹینیو؟ دراصل شرجیل جو ہے کھیلا بہت اچھا ابھی تک، لیکن پرابلم اس کے ساتھ یہ ہے کہ وہ ایسی جگہ جا کے ٹیم کو ٹھہرا دیتا ہے، نہ ادھر ہوتی ہے نہ اس طرف آتی ہے. اب یہ کہ 30-40 کر کے آپ ہٹ مار کے آؤٹ ہو جائے تو بڑی زیادتی ہے، ٹیم کے ساتھ بڑی زیادتی ہے، اپنے ساتھ بڑی زیادتی ہے. تو اس کو چاہیے کہ تھوڑا سا اگر اپنا دماغ یوز کرے. اگر اس نے 40-50 کر لی ہے تو 20 اوور بھی کھیل سکتا ہے نا. اگر یہی شخص اگر 15 اوور بھی کھیل دیتا تو یہ 100 تو بنا رہے گا، آرام سے بنا رہے گا نا. تو ابھی دیکھا ہم نے اچھا کھیلتے کھیلتے یہ ٹیم کو پھنسا دیتا ہے. تو آئی ہوپ کہ آج یہ اس طرح کی حرکت نہیں کرے گا. اور کپتان ہمارا بابر اعظم، نو ڈاؤٹ از اے فینٹاسٹک. لیکن بات تو وہیں آ جاتی ہے نا جو مصباح نے بھی بات کی 6 اور یہ آپ جو بات کریں 6 اور 4. تھوڑا سا ٹائم بابر تھوڑا سا ٹائم لیتا ہے بیچ میں، ڈاٹ بال کھیلتا ہے. تو میں تو سمجھتا ہوں ڈاٹ بال کھیلنا T20 میں ڈاٹ بال کی جگہ آپ بڑے آرام سے پلیس بھی کر سکتے ہو نا. یو ہیو ٹو یوز یور کرسٹ ایکچولی. لیکن اس کا ایک چیز میں ایڈ کروں گا یہاں پہ. پرابلم یہ ہے کہ باقی ٹیموں کو تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں
بڑا امپورٹنٹ آپ کے لیے شروع کے 6 اوور پھر اینڈ کے 4 اوور. لیکن مسئلہ یہ ہو رہا ہے کہ اینڈ کے 4 اوور تو چھوڑ دیں, اس ٹائم کراچی کنگز کو 6 اوور کے بعد بھی پرابلم ہو رہی ہے. وہ بیسیکلی 6 اوور سے لے کے جو 14-15 اوور تک ہے وہاں پہ بھی وہ اس طریقے سے کچھ نہیں کر پا رہے. وہ مڈل آرڈر ہے ہی نہیں, آل راؤنڈرز پہ چلے جاتے ہیں, اور نیچے وہ امپیکٹ پلیئر کوئی بھی نہیں ہے کہ جو آگے اس کو پھر کیش کرے. So they are heavily relying on شرجیل کہ مومنٹم بھی وہی دے اور سکور بھی وہی کر دے. چلیں جی, ایک بریک کا وقت ہو گیا. بریک کے بعد ہم واپس آتے ہیں, لیکن ایک نیوز دے دیں. ریکارڈ آف پاکستان انڈر-19 کیپٹن قاسم اکرم, فرسٹ پلیئر ان 45 ایئرز جس نے سینچری کی اور 5 وکٹس ان یوتھ ون ڈے کرکٹ. He scored 135, not out and took 5 for 37. A great promising boy. I don't know آپ نے دیکھا کہ نہیں, اس پہ اور بات کریں گے اس بریک کے بعد. Welcome back to Cadbury's Dairy Milk PSL Cricket Hangama, presented by Coca-Cola, brought to you by Zameen.com and sponsored by Allpers. But our transmission partners are Marina Sports City. اور ان کے متعلق کچھ آپ کو بتا دوں کہ مرینا اسپورٹ سٹی یہ ایک ریوائول ہے فار سپورٹنگ آپ کے پیپل کہ اس سٹی کو انہوں نے نیا بنایا ہے. لاہور قلندرز کا بھی گھر ہے یہاں, لیکن جو الجلیل ڈیولپرز ہیں یہ ایک ریمارکیبل آپ کہو کہ ایک انوویشن ہے کہ جس کے اندر سپورٹس کو بہت ترجیح دی جا رہی ہے. سو دس از ویل ورتھ وزٹ اینڈ ہیو اے لک اینڈ سی واٹ یو تھنک اباؤٹ اٹ. قاسم اکرم, وسیم اکرم تو ہیں ہی ہمارے پاس, وہ اب چلے گئے, لیکن قاسم اکرم 135 not out and 5 for 37 in this youth one day game. یہ ذرا دکھائیں جی انٹیگا میں ان کی پرفارمنس. کیوں جی, کیا کہیں گے اس لڑکے پہ؟ فینٹاسٹک پرفارمنس. بڑی خوشائن بات ہے دراصل کہ 19 سال کا لڑکا 100 بھی بنایا اور 5 آؤٹ بھی کیے, جیسے کہ آپ نے کہا بھی کہ اٹ ہیپنڈ آفٹر بٹ 45 ایئرس. سو اٹس اے گڈ اومن فار پاکستان کرکٹ آلسو. بالکل پرومسنگ ینگسٹر. یہ بہت زبردست بات ہے. ہمیں تو چاہیے ٹیلنٹ, ہمیں چاہیے ہمارے پاس, لیکن یہ زبردست ہے, اتنا کچھ کیا 145 سالڈ شاٹس اور سارے, یہ تو میں سمجھ تو بہت ہی زبردست ہے پاکستان کے لیے. اگر یہ ایسے ہی چلتے رہے تو انشاءاللہ پاکستان. مصباح آپ نے تو ان کو دیکھا ہوا کھیلتے ہوئے. جی سینٹر پنجاب سے پچھلا پورا سیزن کھیلا ہے اس نے, فرسٹ کلاس بھی کھیلی ہے, آلموسٹ سارے میچز کھیلا ہے, بڑی اچھی آف اسپن بھی کرتا ہے, اور لاسٹ ایئر بھی کھیلا ہے کراچی کنگز سے. ایون پاور پلے میں بھی اس نے 2-2 3-3 اوور کیے ہیں. سینٹر سے T20 میں سرکل میں بولنگ کرتا رہا, اور ون ڈے میں بڑا اچھا 100 بھی کیا تھا اسے لاسٹ ایئر. سو ٹیلنٹ ہے, اینڈ آبویسلی سب سے امپورٹنٹ چیز کیا ہے, ایکسپیرینس. جو یہ کھیلے گا ایکسپیرینس جتنا اس کو آتا جائے گا. میں سمجھتا ہوں کہ جتنا ایکسپیرینس تھا اس حساب سے ابھی بھی اس پورے ٹورنامنٹ میں شاید اس طریقے سے پرفارمنس نہیں ہوئی جس طرح اس نے لاسٹ میچ میں کی ہے. تو آگے میرے خیال میں جتنا یہ کھیلتا جائے گا اتنا اس کو سمجھ آتی جائے گی کہ میں نے کیسے ٹیم کو لے کے چلنا ہے, لمبے سکور کیسے کرنا. ایکسپیرینس از دا کی ورڈ. لیکن یہ محمد حسنین کا کیا ہوا جی؟ دس از ویری انفارچونیٹ ایکچولی. دیکھیں یہ پاکستان میں کھیلتا رہا, کسی نے رپورٹ نہیں کی اس کی کرکٹ ایکشن ہے. آسٹریلیا کھیلنے کے وہاں جا کے یہ کسی امپائر نے رپورٹ کیا ہے اس کے اگینسٹ, یا کسی ریفری نے دی ہے, اور دے ڈیسائیڈڈ کہ اس کے پھر رپورٹنگ وہیں سے ہوتی ہے. حفیظ کی بھی وہیں سے ہوئی تھی. ہاں, دے کو مائنیوٹلی ڈیٹیلز وغیرہ, بٹ اینی وے ان کے تیز بولر ہے, یو نو از ویری ینگ, 22 سال کا. تب یہ ہے کہ ہمارے پاکستان میں بایو میکینک لیب ہے نہیں جہاں پہ اس پہ کام کیا جائے. اور اس کے پر ہے, اب اس کے پر سٹارٹ ہو گئی ہے لمس میں, وہیں پہ ٹیسٹ ہوا ہے, وہاں سے آ کے تو ریسنٹلی سٹارٹ قریباً کو میرے خیال میں. ہاں, کیونکہ بہت عرصے سے پی سی بی میں بھی بن رہی تھی, اس کی بلڈنگ بھی بن گئی تھی, نہیں ہوا. پھر وہ جو جتنا بھی اکوپمنٹ تھا اس کا بایو میکینک لیب کا, یہ صحیح کہہ رہا ہے, لمس کو دے دیا. تو ابھی اس پہ کام ہوگا. دراصل یہ جو تھروئنگ کی ڈیفینیشن ہے وہ کہتی ہے بینڈنگ آرم, اسٹریٹنگ ایٹ دا ٹائم آف ڈیلیورنگ دا بال. یہ ہے اس کو دیکھنا کہ یہ 15 ڈگری سے زیادہ مار رہا ہے. تو آئی ہوپ کہ اس پہ کام ہوگا اور جلدی سے یہ کلیئر ہوگا. اگر اس وقت اگر کام ہو رہا ہے لمس پہ, اس چیز پہ, تو دین اٹس ویری گڈ. ادروائز ہمیں پھر انڈیا بھیجنا پڑا تھا, چنائی میں یا ساؤتھ افریقہ میں یا آسٹریلیا میں جاتے. اب اگر یہ بات ہے کہ دے آر ریئلی ورکنگ آن دس, تو اٹس گڈ نیوز.
اچھا یہ بھی آپ دیکھیں نا، فار ایگزامپل مرلی کو کہا کہ جی اس کا تو ایک برتھ ڈیفیکٹ ہے، اف یو ریمبر، لیکن یہ برتھ ڈیفیکٹ کو ہم نے دیکھنا ہے یا کرکٹ کی ٹیکنیکلٹی کو یا اس کے لاس کو. شعیب اختر کا بھی ایسا ہی، شعیب کا بھی یہی ہوا تھا، اس ایسے کا ہی بھی تھا برتھ اس کا. لیکن اس میں آج میں پڑھ رہا تھا، وہ آ رہا تھا اس پہ ٹی وی پہ بھی آیا تھا، سکلین مشتاق کا، کہ وہ کہتے ہیں انشاءاللہ میں 15 دنوں میں اس پہ کام کروں گا تو میں اس کو بہتر کر لوں گا، تھوڑا سی امپرومنٹ آئے گی، ہو جائے گا، اتنا زیادہ وہ نہیں ہے. کیونکہ وہی دیکھ رہے ہیں نا، آئی تھنک وہی دیکھ رہے ہیں سارا اس کو ہائی پرفارمنس سینٹر وغیرہ کے ساتھ. پیچھے مرلی کی جو رسٹ تھی نا، نیچرلی بورن لائک دیٹ. ہماری تو رسٹ یہاں پر لاک ہو جاتی ہے نا، اس کی رسٹ ادھر آ جاتی تھی، اتنی نورنگ تھی، تو اس لیے لوگوں کو لگتا تھا، لیکن اٹ واز نیچرل. سعید کا بھی ایسے ہی تھا، سعید کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا تو اس کی ریس یوں رہتی ہی نہیں تھی، وہ یوں کرتا تھا تو وہ یوں ہو جاتی تھی. لیکن ایکچولی اٹس اباؤٹ دا ڈفرینس ان دا اینگل. آپ اگر برتھ کسی کا ہے تو وہ یہ دیکھتے ہیں کہ وہ گئے تو پھر ڈلیوری جب وہ ڈلیور بال کر لیتا ہے تو پھر بھی وہیں تک ہونا چاہیے یا اس سے تھوڑا سا اگر زیادہ بھی ہے تو دونوں کا ڈفرینس وہ دیکھتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ آپ یہاں پہ تو بینڈ ہیں لیکن جب ڈلیور کر لیتے ہیں اس کے بعد وہ سیدھی ہو جاتی ہے، تو اس کا مطلب ہے پھر آپ کو وہ لیوریج نہیں ملے گی. اگر اس ٹائم بھی اتنی ہی رہتی ہے، اس سے زیادہ سیدھی نہیں ہوتی ہے، دین وہ اس کا ڈفرینس دیکھیں گے. اچھا یہ ایک چیز میں ضرور اس پہ کہوں گا، میں نے آئی سی سی سے بات کی ہے کہ اٹ شوڈ ناٹ بی لائک دیٹ کہ یار جس کو میچ ریفری کال کریں وہی چیک کو. یہ تو پھر کوئی بندہ ایسا ہے کہ جو ساری زندگی کوئی کال نہیں کرے گا اور اس کا ہو چاہے 25 ڈگری وہ پھر بالنگ کرتا رہے. تو اس کا کچھ نہ کچھ رول ہونا چاہیے کہ ہر بال چیک ہونی چاہیے، ہر بالر چیک ہونا چاہیے، اور جس کا بھی کوئی پرابلم ہو اس کو رپورٹ کرنا چاہیے، اس کو چیک کریں تاکہ ایک یونیفارمٹی آئے نا، سب کے ساتھ ایک انصاف ہو. اب کوئی بالر ہے جو نیکڈ آئی سے نہیں لگتا اور وہ کھیل جاتا ہے، 20 سال کھیل جاتا ہے، 15 سال کھیل جاتا ہے، ایک کوئی کسی کو لگ جاتا ہے اور وہ چیک ہو جاتا ہے، وہ باہر ہو جاتا ہے. تو آئی تھنک اس پہ سوچنا چاہیے. اس میں وہ مجھے بات یاد آئے گی اسی کہ جب یہ شعیب اختر کا ہو رہا تھا سارا، تو بشن بیدی ہندوستان کے کپتان رہ چکے، تو یہ ساری چیزیں دیکھتے تو پتہ چلا کہ برتھ ان کا جو ہاتھ ہے وہ ان کے ہڈی جو ہے وہ ٹیڑھی. تو نے کہا بھائی یہاں پہ تو ہمارے ہاں تو جس کا وہ ایسا ہو وہ اپاہج کہلاتا ہے، تو اپاہج جو ہوتا ہے اس کو بھیک مانگنی چاہیے، اس کو فاسٹ بولنگ نہیں کرنی چاہیے. کیسے ہمارے ملکوں میں تو بھیک مانگتے ہیں، وہ مار رہا گیند زور زور سے مار رہا، وہ پسلیاں توڑ رہا ہے، تو اس کو بھی بھیک مانگنی چاہیے. ان کے پاس آپ کھیلے ہوئے چندرا شیکھر کو، شعیب اختر کا ہائپر ایکسٹینشن تھی کہ نارملی ہمارا بازو یہ ہے نا، تو وہ کافی لوگوں کا، میں سعید کا بھی ایسے تھا، ان کا بازو یہ 180 سے بھی نیچے یوں ہو جاتا تھا، یوں ہو جاتا یہاں سے نا گرا ایسے کر کے نا یوں ہو جاتا، تو وہ پھر وہ ایسے لگتا تھا جیسے بینڈ. اور پھر وہاں سے جب وہ ڈفرینس سیدھا یہاں پہ کرتے تھے بال، تو وہ ہوتا تھا کہ یہ تو اینگل ڈفرینس زیادہ ہو گیا. تو یہ چیزیں تھوڑی سی ٹیکنیکل چیزیں ہیں کہ جو اس ٹائم پہ کیلکولیٹ وہ کرتے ہیں، تو اس میں پھر بھی لیوریج مل جاتی ہے. بٹ اگر یوں ہے بازو اور پھر سیدھا ہو جاتا ہے تو پھر وہ ڈفرینس میں اگر اینگل اوپر ہے تو اس میں کوئی لیوریج نہیں آپ کے. اسکپر آپ نے دیکھا اوور اے پیریڈ، میں اس ویسٹ انڈین کا نام بھول گیا ہوں جس کو انہوں نے، جس نے سب کو مارا، چارلی گرفت، اس کو چکر کر دیا تھا. پھر جو بھی آیا ہے ورلڈ کلاس کرکٹ میں، آسٹریلین میں نے کوئی نہیں دیکھا کوئی چک کرتا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ جب فرینک وارل جب کپتان تھا ویسٹ انڈیز کی ٹیم کا، اس میں چارلی گرفت تھا. جب وہ انگلینڈ کا ٹور تھا، اس نے ٹور سے پہلے ہی اترتے ہی ہیتھرو ایئرپورٹ پہ اتنی زبردست اسٹیٹمنٹ دی کہ اگر میری ٹیم نے کسی کو چکر کہا تو آئی ول ٹیک مائی ٹیم بیک. اس طرح کی اس نے آگے اسٹیٹمنٹ دی آ کے، اور وہ مارتا تھا اس کا. اب بازی گیند اس کے اتنے تیز نکلتے تھے، 6 گیندوں میں سے 2 گیند سے ہوتے تھے ایکسٹرا آرڈنری تیز نکلتے تھے. تو فاسٹ بولر میں اگر آپ میں نے صحیح بات کی، دراصل 6 گیندوں میں آپ کو ایک ہی طرح کے تو گیند نہیں نہ کرے گا اسپیڈ میں نا، وہ 1-2 گیند وہ رکھتا ہے اپنی انرجی، اور آ کے 2 گیند ایسے تیز کرتا ہے. اس میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس نے 6 گیندوں میں 1 میں بٹا تھا، لیکن وہ آپ ڈائریکٹ نہیں کر سکتے. اور وہ یہ نہیں ہوتا کہ کوئی انٹینشنلی کرتا ہے. آئی مین ڈفرینٹ لینتھس ہے. جب آپ جس طرح حسنین کا بھی آیا، کچھ 1-2 ڈلیوریز میں آیا، شاید شارٹ آف لینتھ جو بال ہے یا سلو باؤنسر میں، کیونکہ لینتھ چینج ہوتی ہے، باڈی پوسچر آپ کا چینج ہوتا ہے، اس میں کچھ نہ کچھ آپ کو بھی نہیں پتہ ہوتا کہ میرا بازو کتنا جا رہا ہے کیا ہے.
تو وہی میں کہہ رہا ہوں کہ اس کا کوئی نہ کوئی یا تو ایسی ٹیکنالوجی ہو کہ آپ اس کو دیکھیں, اس کو سب چیزوں کو اسیس کریں, اور شروع سے ہی جب بیسک سے لڑکے آتے ہیں انڈر 13 سے یا انڈر 16 سے کھیلتے ہوئے آتے ہیں, تو وہیں پہ اس چیز کو میرے خیال میں دیکھنا چاہیے. آئی سی سی کو بہت زیادہ کرکٹ بورڈز کے ساتھ کام کرنا چاہیے اس پہ. مجھے لگتا ہے کہ بہت زیادتی ہے کہ آپ کھیلتے ہوئے آ جاتے ہیں, سب ٹھیک ہے, اور جب آپ اس لیول پہ جس کے لیے ساری زندگی آپ نے کوئی 10-12 سال محنت کی ہوتی ہے, اس جگہ پہ آتے ہیں, وہاں پہ آپ کے سڈنلی آپ کو کہتا ہے کہ اس کا ایکشن ٹھیک نہیں ہے. اب وہ 12 سال مطلب ہے کہ وہ اس کا کیا قصور ہے کہ اس 12 سال میں آپ نے پھر ان سارے بندوں کو بین کریں جنہوں نے اس کو بتایا ہی نہیں ہے کہ جی اس کے ایکشن میں کچھ ہے. وہ اکیلا بندہ وہی کیوں سفر کرتا ہے. یہ میں ہمیشہ کہتا تھا, سعید کے ساتھ ہوا اور اتنے لوگوں کے ساتھ ہوا. مطلب ہے کہ اس میں تو پھر سارا آپ کا سسٹم انوالو ہے, پھر سزا ایک بندے کو کیوں ملتی ہے؟ تو اس کے لیے کچھ نہ کچھ سوچنا چاہیے. اس میں دراصل یہ بسپا دس از واٹ آئی تھنک کہ جو سائیڈ آن ایکشن والے ہیں نا وہ بٹا مار ہی نہیں سکتے, بہت مشکل ہے. یہ جو فرنٹ آن ایکشن والے ہیں نا اس میں آپ کو لگتا ہے کہ یہ کام ہوتا ہے. آف اسپنر کا بھی یہی ہوتا ہے نا, بالکل آ کے بالکل آپ ایسے مار دیتے ہو نا. آپ فلوٹر جو کہتے ہیں, جو سائیڈ آن والا بولر تھا وہ آ کے باقاعدہ گیند آپ کا ایسے جاتا ہے آؤٹ سوئنگ کرتا ہے. جب فرنٹ آن والا ہے وہ ایسے کر ہی نہیں, جب تک وہ یوں نہ کرے گا, یوں کرے گا تو وہاں پر وہ 15 ڈگری آ جاتا ہے بیچ میں. اچھا اس کے اندر دو, یہ اپنا شعیب اور دوسرا ہمارا جو اسپنر حفیظ, آپ نے دیکھا حفیظ تو بالکل ہی وہ جب اس ہوا ہے تو وہ تو بالکل ہی آؤٹ ہو گیا. وہ کے ساتھ بیچارے کے ساتھ بڑی ٹھیک ٹھاک جاتی. کوشچن از کہ ہم نے دیکھا ہے کہ جو آپ کے ایکسپرٹس ہیں وہ جس طرح مصباح نے بات کی, یہ تو کوئی بات ہی نہیں کرتا. یہاں کوئی کامنٹیٹر ہے, یہاں کوئی امپائر باہر آ گیا, آئی تھنک ہی از ڈوئنگ دس, آئی تھنک وہ اس کو پکڑ کے اس کے کان کھڑے کرتا ہے, وہ جا کے میچ میں اس کو کرتا ہے, ہاں جی اس نے چیک کیا. ایکچولی ہمارا ایسے کلچر تھا ہی نہیں اور نہ ہی ہے. ہمارے جو بڑی اچھی مصباح نے بات بھی کی کہ ارلی آن اگر ہمارے پاس کوئی ایسا بندوبست ہو, کوئی ایسی چیز ہو کہ انڈر 13, 14, 19 میں ہمیں پتہ چل جائے کہ یار یہ ان پہ یہ فالٹ آ رہا ہے تو اس کو ٹھیک کیا جائے. ہمارے ہاں ایسا کوئی کلچر ہے نہیں. ہم لوگ جیسے مجھے ابھی شہنشاہ پہ, اس پہ شہنشاہ افریدی پہ بھی ایسا ہو رہا ہے کہ جب یہ آسٹریلیا جائے گا یہ بھی چیک ہو جائے گا, یہ بھی ہوگا اس کا بھی, کیونکہ جب یہ باؤنسر کرتا زور لگاتا تو اس کا بال جو ہے وہ لگتا ہے ایسے وسپرز ہو رہی ہے. تو یہ کیونکہ یہ بڑی اچھی بات نہیں کہ بورڈ کو چاہیے کہ ایسا کوئی بندوبست کرے, ایسا انتظام کریں کہ جس سے یہ ہمارے ارلی آن ہم لوگ ان کو پکڑ لیں, ان کو ٹھیک کریں. چلے جی ایک بریک کا وقت ہوا ہے, بریک کے بعد ہم واپس آتے ہیں. لائٹر مومنٹس بھی ہیں, اس میں بھی کچھ بات ہوتی ہے, اور آف کورس یہ جو رات کو میچ ہوگا یہ پھر آپ نے ہمیں رات کو کالز کر کے بھی بتانا ہے کہ کس کو کھلانا چاہیے تھا, کس کو نہیں. مصباح ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ ٹیم چینج ہو, اسکپر کہہ رہے ہیں کہ شاید اسی کو کھلائیں, عامر بھی یہ کہہ رہے ہیں, بٹ لیٹس ویٹ اینڈ سی کہ کیا ہوتا ہے. بٹ اس بریک کے بعد اب ہمیں جوائن کیجیے. Welcome back to Cadbury's Dairy Milk PSL Cricket Hangama, presented by Coca-Cola, brought to you by Zameen.com and sponsored by Alpers. But our transmission partners are Marina Sports City. یہ الجلیل ڈیولپرز ہیں. یہ پہلی دفعہ ہے کہ اسپورٹس سٹی کی ایک ریوائول میں یہ آگے آئے ہیں, اور یہ پائنیئرز ان کو میں کہوں گا کہ یہ جو پروجیکٹ انہوں نے شروع کیا ہے, اور آف کورس یہ لاہور جو ہے یہ لاہور قلندرز کا گھر بھی ہے. تو یہ جو ایک میں سمجھتا ہوں مرینا اسپورٹ سٹی ہے, دس از اے گریٹ انوویٹو سٹی. وہ کہتے ہیں کہ بڑی مختلف ہے ان کمپیریزن ٹو دی ادر ہاؤسنگ سوسائٹیز. تو لیٹس سی, یہ اس کی فوٹیج بھی ہم آپ کو دکھاتے رہیں گے. موسٹ وکٹس اینڈ موسٹ رنز کی پہلے دکھائیں جی کہ کس نے سب سے زیادہ ابھی تک اس میں رنز کیے ہوئے ہیں. یہ دیکھیں, فخر زمان 248, شان مسعود 240, اینڈ آف کورس اس کے ساتھ آ جاتے ہیں احسن علی 204, اسٹرلنگ 134 اینڈ محمد رضوان 133. اس کے بعد موسٹ وکٹس اس وقت ہم دکھاتے ہیں ان کو جی, بڑی زبردست ہے. یہ موسٹ وکٹس کیا ہیں اس کے اندر, یہ دیکھ لیں جی. خوش دل شاہ, یہ تو واقعی ایک آپ کہہ لوں کہ وہ نیو ایئر پیکیج آ گیا, سرپرائز پیکیج 9 آؤٹ کر گئے. عمران طاہر 7, ولی 7, اینڈ شاداب خان 6, اینڈ آف کورس افریدی 6.
جس پہ بڑی امیدیں رکھی ہیں, بٹ اگین ابھی تو ارلی ڈیز ہیں. اب بات آتی ہے جی کہ لاہور قلندر کی, انہوں نے بڑا زبردست وہ اس کو ٹرم کرتے ہیں بایو ببل, لیکن آپ اردو کی زبان میں کہہ رہے ہیں تو نظر بند کھانا انہوں نے کیا ہے, کیونکہ کسی کو مل نہیں سکتے ہیں. اور مصباح نے بڑی صحیح بات کی ہے کہ اگر آپ کہیں وہ سوئی لگا دیں گے وہ پھاٹ ہی جائے گا. تو یہ ایک بڑا کنفائنڈ قسم کا ایک ببل تھا. ذرا اس کی فوٹیج دکھائیں جی کہ اس ببل کے اندر یہ کیا ہوا. اور اس میں ایک اور جو بڑی اچھی چیز ہے مصباح, آپ اس پر ضرور ڈالیں روشنی, کے جو فورن پلیز آتے ہیں یہ بھی ایک اچھا ایک ریلیکس ماحول میں آپ یو سوشلائز ود ایچ ادر. بالکل سب کے لیے ضروری ہے میرے خیال میں. وہ ایک تو آپ ہوم سکنس ہوتی ہے, دور ہوتے ہیں, پھر اگر آپ کمرے میں ہی بیٹھے رہے ہیں تو آپ کے لیے بڑا مشکل ہو جاتا ہے, اسپیشلی اگر کوئی نہیں کھیل رہا یا پرفارمنس تھوڑی سی 19-20 ہے تو آپ کے لیے بڑا مشکل ہو جاتا ہے. آپ نکلیں تھوڑا سا, اس کو کرکٹ سے ہٹیں, فریش ہوں, باہر بڑی زبردست جگہ تھی جہاں پہ گئے ہوئے ہیں. آؤٹ ڈور میں جب بھی آپ باربیکیو اور ایسی ایکٹیویٹی ہوتی ہے, اسلام آباد یوز ٹو ڈو دیٹ اے لاٹ, اور اس میں آپ کرکٹ سے تھوڑا ہٹتے ہیں, مینٹلی فریش ہو جاتے ہیں, اور جب گراؤنڈ میں جاتے ہیں دوبارہ سے آپ وہ اس انرجی کے ساتھ جاتے ہیں. بالکل. چلیں جی, یہ لائٹر مومنٹس کا وقت آیا, اور جو آپ بڑے میسیجز بھیجتے تھے, فون کالز بھی کرتے تھے, عامر ملک آج ہمارے ساتھ ہیں, تو ان سے شروع کرتے ہیں. ان کے لائٹر مومنٹس اور پوری کرکٹنگ فرٹرنیٹی میں آؤٹ اسٹینڈنگ لائٹر مومنٹس ہیں. جی عامر ذرا بتائیں, اسکپر کا بتائیں پہلے. وہ بعد میں بتا دوں گا. پہلے ہم لوگ پی آئی سے کہتے تھے ظہیر عباس ایشین بیڈمنٹن, وہ ہمارے مینیجرس تھے. ایک بار حبیب بینک سے ہمارا میچ ہو رہا تھا ولز کپ کا, تو انہوں نے کہا جلدی آؤ میٹنگ, جو ڈریسنگ میں میٹنگ. ہم لوگ سارے بات کیا ہے, تو کہا میری بات سنو غور سے, پہلے بالر سن لیجیے. سب بالرز نے جو کر دیکھا, دیکھو میاں کرکٹ میں ایک ہوتی ہے اچھی بال اور ایک ہوتی ہے بری بال, تو کیوں کروں آپ بری بال, ٹھیک ہے جی. تو اب بیٹسمین کی باری آ گئی, آگے بیٹھا ہوتا. دیکھو میاں کوئی صورت نہیں ہے آپ کو نکل کے مارنے کی, آپ بالکل جو ہے پہلی بال پہ 2 کرو, دوسری پیٹ پہ 2 ہو جائیں گی, تیسری بال سیدھے کھیل کے پھر 2 ہو جاتی ہے, چوتھی پیٹ پہ پھر 2 ہو گئی. 5 گیندوں پہ آپ 2 رن کرو, تو کوئی دنیا کا ایسا بالر نہیں ہے جو ایک اوور میں لوز بال نہیں دیتا, اس پہ چوکا مار دو تو 9 ہو گئے نا. سمجھ گئے ہو؟ میں کہ سر سمجھتے گئے اپنا پاڑا ٹھیک کر لو. تسی پہ میں کہ اپنا پاڑا ٹھیک کر لو, 9 کہہ دیو بھائی وہ 14 ہو گئے. میں کیا مطلب تمہیں سمجھ آ گئی؟ میں کہ وہ سمجھ آ گئی. میں پاڑا کیا مطلب, میں کہ جی 1 دونی 2 دونی 4 ٹھیک کر لو. ایسی چیزیں نہیں, وہ بتائے نا جب جو آسٹریلیا کا ٹور تھا وہ بتائے. اجازت ہے؟ بالکل. ہم لوگ آکلینڈ میں پریکٹس کے بعد عمران بھائی نے کہا کہ جی فوری میرے کمرے میں میٹنگ ہے, تو سارے پریکٹس کے بعد میٹنگ میں آئیں گے. تو جیسے ہی واپس آئے پریکٹس کے بعد, میں عاقب سب سے پیچھے بیٹھے ہوئے تھے, تو یہ لوگ سارے اترے اور اینڈ میں اور عاقب اترے. تو ہمیں بڑی بھوک لگی ہوئی تھی. ہم نے سامنے دیکھا میک ڈونلڈ تھا, ہم نے سڑک کراس کی, ادھر گئی, ادھر لائن لگی ہوئی تھی, ٹرے پکڑا, کھڑے ہو گئے اس لائن میں. ہمیں بھول گیا کہ میٹنگ ہے. اس کے بعد ہم نے اپنے میک ڈونلڈس برگر لیے, بیٹھ کے کھائے. جب کھا لیے تو ایک دم ذہن میں آیا, تو عمران بھائی نے کہا تھا میٹنگ ہے, تو بڑے ڈر گئے. واپس آئے, اب وہ مجھے کہتا ہے مر گئے, میں تو پہلی بار آیا ہوں. میں نے کہتا میں نے بھی 1/2 گھنٹہ ہوا آئے نوں. کہہ رہے اب کیا کریں؟ میں نے کہا کچھ نہیں کیا. اب جیسے ہی ہم لوگ لابی میں پہنچتے ہیں تو ہوتا یہ ہے کہ جیسے بڑے گھروں میں جو مڈل کلاس لوگ ہوتے ہیں ان میں کوئی باپ یا ماں ناراض ہوئے نا کسی اولاد سے, تو سارے گھر پر ہی اس کو منہ نہیں لگاتے. اب میں نے یوں لفٹ کا دروازہ کھلا ہے, عبد القادر صاحب آئے, ہم نے یوں کر کے دیکھا, انہوں نے یوں دیکھا اور یوں چلے گئے. مدثر آئے, وہ بھی یوں چلے گئے. ہم سے کوئی بات نہیں کر رہا. رمیز ہے, ہم نے کہا کیا ہو کیا کیا؟ کہا آپ سی پی کے کمرے میں چلے جائیں, وہیں آپ کا سارا وہ چیز ہے. ہم اب بڑے گھبرائے کہ اب کیا کریں؟ ہم نے کہا نہیں ختم ہو گیا, میٹنگ ختم کر دی. عمران خان نے میٹنگ نہیں کی ہے, آپ لوگ جا رہے ہیں واپس پاکستان, نو مور. آ کے میری شکل دیکھ رہا ہے, میں دیکھ رہا ہوں. اب ہم لوگ لفٹ میں بیٹھ کے بڑی مشکل سے باس کے کمرے کے باہر پہنچتے ہیں. اب ہم میں سے دونوں میں سے دروازہ نہیں ناک کرتا کوئی. فائنلی میں نے کہا سینئر میں ہوں, میں ہی کروں. میں نے ناک کیا, اندر سے آواز ہے یس. اب جیسے میں نے یہ دروازہ کھولا تو سامنے ٹیبل ہے, باس بیٹھے ہیں, اینک انہوں نے چھوٹے شیشوں میں لگائی, یہاں رکھی ہوئی ہے اینک یوں کر کے. تو قمیض نہیں تھی, نکر پہنے ہوئے تھے, تو یوں کر کے بیٹھے. تو ٹیبل پہ سارے ڈیلیاں رکھی ہوئی, تو ہماری جو ڈیلی تھی اس کے نیچے 2 پاسپورٹ بھی تھے.
میرا راکب کا پاسپورٹ. انہوں نے یوں دیکھا اور بس پھر جتنا غصہ کر سکتا تھا میں چپ ایسے کر کے اس نے کہا بھائی تم تو باہر ہو نا ذرا, وہ تیرے پیچھے لک رہا آ کے میرے پیچھے اتاری ایسے کر کے, تو پہلی دفعہ آیا تیری شرم نہیں آئی کافی. اور اوبیسلی ہماری وجہ سے میٹنگ نہیں ہوئی ہوگی تو سارا چیز. تم تو پاکستان جا رہا ہو, میں یہاں بیٹھا ہوں, میں دیکھ رہا ہوں کہ ڈائریکٹ فلائٹ کون سی ہے جو یہ آکلینڈ سے سیدھی سنگاپور جائے. کہ سر مہربانی کریں ہاتھ, ہم نے کہ ہم تو مر جائیں گے, ہمیں پتہ ہی نہیں تھا. فائنلی انہوں نے کہا کہ اوپر کمرے میں جائیں, عمران بھائی کے کمرے میں جائیں. میں آپ کا ٹائم ہو گیا, یہ لمبی ہو گئی ہے. تو خیر ہم عمران بھائی کے کمرے میں گئے, وہاں سے ہم کافی ہمیں جھاڑیں انہوں نے ڈالی, اور اس کے بعد وہ ہماری معافی ہوئی. اور جب واپس آئے تو آگے ان کو بتانے آئے تو ہمارے پہلے جب دیکھا تو ہماری ڈیلی اپنی پاسپورٹ نہیں تھے. اس کا مطلب آپس میں رابطہ تھا کمروں کے اندر. چلیں جی, یہ پروگرام کا وقت ختم ہوا. رات کو 11 بجے آپ کے سامنے دوبارہ ملاقات ہوگی. اور یہ جو میچ ہے کراچی کنگز KK ورسز PZ پشاور زلمی, یہ کیسے جاتا ہے؟ میں کوئک, کون جیتے گا جی؟ مجھے لگتا ہے پشاور زلمی تھوڑی بہتر ٹیم. پشاور زلمی. آپ ہیں دونوں ہی نکمے, جو زیادہ نکما ہوگا وہ آج ہار جائے گا, لیکن آتے ہیں کراچی کنگز. اوکے چلیں جی, پریڈکشنز آپ کے سامنے آ گئی ہے, لیکن یہ سب کچھ پتہ چلے گا آج رات کو. Until then, look after yourself. خدا حافظ.